Green screen wedding lower third effects. वैसे तो खैर अभी 1 ही बजा था। मैंने दाएं जानब दीवार पर लगे हुए घड़ी की तरफ देखते हुए, फिर भी अब सो ही जाना बेहतर है। हमजाद, अब तुम जा सकते हो। हमजाद चला गया तो मैंने ख्वाबगाह की रोशनी गुल की और बिस्तर पर दराज हो गया। हमजाद को चालगाम से ढाका पहुंचने में इतनी देर भी सिर्फ मेरी वजह से लगी थी, क्योंकि मेरा जिस्म इस कदर तेज़ रफ्तारी का मुतहम्मल नहीं हो सकता था, वरना हमजाद तो पलक झपकते ही कहीं से कहीं पहुंच जाता था। दूसरे दिन सुबह मैंने गुस्ल वगैरह से फारग होकर मकान का एक चक्कर लगाया। मकान काफ़ी मजबूत और गनीमत था। फिर ये कि हमजाद ने उसकी सूरत बदल दी थी। इस दौरान में मुझे सामने वाले घर की उस लड़की का ख्याल आया जिसका तज़किरा हमजाद ने किया था। ख्वाबगाह से साथ जो कमरा मुत्सिल था, मैंने वहां पहुंचकर उसकी एक खिड़की खोल दी। सामने वाले 2 मंजिला मकान की कई खिड़कियां खुली हुई थीं, मगर वहां कोई नहीं था। दोनों घरों के दरमियान नीचे जो खला थी वो ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, इसलिए दरमियानी फासला खासा कम था। मैं पलटने ही वाला था कि किसी ने तेज़ी से खिड़की की तरफ बढ़ते देखा और फिर मैं देखता ही रह गया। ये वही हो सकती थी जो मुझे अपनी तरफ देखते पाकर कुछ ठटक सी गई। जाहिर है कि हमजाद ने यूं मेरी तरह उसे बराह रास्त देखने की कोशिश नहीं की होगी। उसकी उम्र के बारे में भी हमजाद ने ठीक ही अंदाज़ा लगाया था। वो 30-35 के दरमियान रही होगी, मगर हुस्न जैसे उस पर टूट के बरसा था। मुझे यूं लगा जैसे भरी बहार में भरपूर खुशबू के हिसार में हूँ और रंग छलके उठने को बेताब। वो खिड़की से लगी खड़ी थी और नज़रें उसकी झुकी हुई थी। बड़ी बड़ी आंखों पर दराज पलकें साया किए हुए थी। जिस्म नागुदाज होने के बावजूद मुतनासिब मालूम होता था। निचले होंठ के नीचे दाएं जानब नुमाया तिल था और सुर्खो सफ़ेद रुखसारों पर जज्बों की धनक थी। चेहरा बीजवी था मगर पुरकशिश। बाद चेहरे ऐसे होते हैं कि कोशिश के बावजूद उन पर से निगाह नहीं हटती। वो चेहरा भी ऐसा ही था। चंद लम्हे के बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी दराज पलकें उठाईं और गोशा चश्म से मेरी तरफ देखा। फिर एकदम पलटकर तेजी से अंदर चली गई। वो चली भी गई, मगर कुछ देर मुझे यूं महसूस होता रहा कि खिड़की खाली नहीं है। फिर मैंने खिड़की तो बंद नहीं की, अलबत्ता खुद वहां से हट गया। बेयक वक्त मेरे जहन में बहुत सी बातें आई थीं। ज़ाहरी बात थी कि वो घर में अकेली तो ना होगी, यकीनन और लोग भी होंगे। अगर किसी ने मुझे यूं खिड़की में देख लिया, ये कोई अच्छी बात बहरहाल नहीं होगी। फिर मुझे उसकी उम्र का ख्याल आया। इस उम्र तक पहुंचकर अमूमन लड़कियां कुंवारी नहीं रहती, वो शादीशुदा भी हो सकती थी। हर चंद के मालूम नहीं था। नई सूरत में उसका शोहर नागुदार वो स्याह बनकर मेरी मजाज पुरसी कर सकता था। इन बातों से भी कता नज़र मैं तौबा कर चुका था। मुझे ये सब कुछ ज़ेब नहीं देता था। इस ख्याल ने मुझे मुज़तरिब कर दिया। मैं सोचने लगा कि मेरा शैतान अब भी मेरे अंदर छुपा हुआ है, वरना यूं तो ना होता। अब मैं अपनी ख्वाबगाह में आकर हमजाद को तलब कर चुका था। उसे मैंने नाश्ता लाने भेज दिया और फिर अपने दिल को समझाने लगा कि मुझसे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ। वो खुद ही तो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, तो क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लेता? फिर ये कि मैंने उससे कुछ कहा भी नहीं। जलवा इतना भरपूर और पुरकशिश हो तो भला कौन काफिर है जो नजर फेर लेगा? दिल अपना था किसी तरह समझ ही गया और मुझे एहसासे Green गुनाह screen से wedding lower निजात third मिल गई। effects. जब तक हमजाद नाश्ता लेकर आया, मैं बड़ी हद तक खुद को संभाल चुका था। फिर भी उसने जाने कैसे
मेरे अज़तराब को महसूस कर लिया। कोई ख़ास बात नहीं, मैंने उसके इस्तग़फ़ार के जवाब में कहा। कहीं दर्शन तो नहीं हो गए? उसने मुस्कुराकर दूसरा सवाल किया। बल आखिर वो बात की तह तक पहुंच ही गया। मैं झूठ ना बोल सका, मगर उसी के साथ कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि आपने तौबा कर ली है। उसने शोख लहजे में मेरी बात पूरी कर दी। फिर दोबारा बोला, तौबा अभी बंद तो नहीं हुई? बको, मैंने उसे प्यार भरे लहजे में डांट दिया। मैं बकूंगा तो ज़रूर। वो बदस्तूर शरारत पर आमादा रहा। वो किस खुशी में मैंने उसकी आंखें निकाली। वो अर्ज़ कर देता हूँ। वो मुस्कुराया। मुझे मालूम था कि आपको शरबत दीदार ज़रूर पिलाया जाएगा, इसीलिए मैंने बतौर एहतियात साहब दीदार का हदूदो अराबा मालूम कर लिया था, मगर बताऊंगा नहीं। वो क्यों? इसलिए कि आप मुझसे पूछेंगे ही नहीं कुछ उसके बारे में। मैंने ये कब कहा था कि कुछ नहीं पूछूंगा? मैं इससे सवाल जवाब के दौरान में हर चंद के नाश्ता भी कर रहा था, मगर सारी तवज्जो उसी की तरफ थी। अगर ऐसा है तो फिर जब पूछेंगे तो बता दूंगा। मैं भला बगैर पूछे क्या बताऊंगा कि उसका नाम नफीसा है, और ये भी कि वो अभी तक कंवारी है। वो फिर मुस्कुराया। मैं चौंक उठा। कंवारी है? जी हाँ, उसने जवाब दिया। उसकी एक वजह है, मगर मैं क्यों ये बताऊं कि उसके अपने बूढ़े माँ बाप की वो अकलौती बेटी है और उनकी गुजर बसर का वो वाहिद जरिया है। देखो, तुम शरारत से बाहर आ जाओ और सीधे सीधे बताओ सारी बात। मेरी आंखों में कोई ख्वाब सा जागने लगा। गुजर बसर के वाहिद जरिए से क्या मुराद है तुम्हारी? अब आए ना आप घाट पर? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। नौकरी करती है, वो एक दफ्तर में टाइपिस्ट है। और कुछ पूछना है? हाँ, सब कुछ एक बार में ही बता दो, मैंने जोर देकर पूछा। सब कुछ ना पूछें तो बेहतर है। हमजाद संजीदा हो गया। कुछ बातों का ना जानना भी अच्छा होता है। अब सबक ना दो मुझे, जो पूछ रहा हूँ बता दो। तो सुनिए, उसका एक अदद मंगेतर भी है और वो नफीसा को टूट कर चाहता है। अच्छा, मैंने तवील सांस लिया और उसी के साथ मेरी आंखों में जो ख्वाब जागा था वो रेजा रेजा होकर बिखर गया। इसीलिए कह रहे थे कि कुछ बातों का ना जानना भी अच्छा होता है। हमजाद ने मेरा जुमला पूरा कर दिया। फिर बोला, वैसे ज़्यादा मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं, जैसा कि आपके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा है। गलत ख्याल है तुम्हारा। मैं झीम मटाने के लिए मुस्कुराया। मैं क्यों मायूस होता? ये कहते हुए मैंने पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। नाश्ता तो कर लें, या भूख भी उड़ गई? तुम फिर अपनी पे आ गए। कर चुका हूँ नाश्ता। मैंने गिलास होंठों से लगा लिया, फिर पानी पीकर कहा, हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? मायूसी की बात नहीं। कुछ नहीं, खाक डालें उस पर। ये सोचें कि ढाका किस लिए आए थे। कहीं उस चक्कर में फंस कर आप इस गरीब सरिता ही को न भूल जाएं। तुम ऐसा समझते हो मुझे? मैंने उसकी शरारत को मद्देनजर रखते हुए निस्बतन सख्त आवाज में कहा। समझता तो नहीं, फिर आप क्यों इस सिलसिले में पेशे रफत कोई नहीं कर रहे? तो अब तुम जवाब तलबी करोगे मुझसे? मैंने उसे घूरा। कमाल करते हैं आप भी। मेरी ये मजाल हो सकती है। फिर सरिता के सिलसिले में क्यों बक बक कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जल्दबाजी नहीं करनी। ये तो मैं भूल ही गया। हमजाद ने यह जुमला बिल्कुल इसी तरह अदा किया जैसे मैं ऐसे मौक़ों पर किसी को घिसने के लिए अदा करता था। मुझे हंसी आ गई। आखिर वो मेरा ही जिसमें लतीफ़ तो था। इससे ज़्यादा मुझे कौन जानता। देखो, ढाका आए अभी मुझे पहला दिन है और मैंने कोई फैसला नहीं किया कि क्या कदम उठाऊंगा। जब तक मैं किसी नतीजे तक पहुंच नहीं जाता, इस सिलसिले में कुछ नहीं कहूँगा। मैंने संजीदगी से हमजाद से कहा। अरे आप तो नाहक संजीदा हो गए, ये तो मुझे भी मालूम है। तो फिर नफीसा के बारे में फ़ौरन वो सब कुछ उगल दो जो तुमने मालूम किया है। यानी आप नहीं मानेंगे? हरगिज़ नहीं। आपकी मर्जी। बाद में मलमलाएं तो मुझ पर अल्ज़ाम ना लगाइएगा। उसने ये बला मेरे पीछे लगाई थी। तुम बकोबेगी
کہ کچھ بس تمہیں ہی تحمید باندھتے جاؤ گے۔ بکتا ہوں، ذرا سانس تو لینے دیں۔ Green اس screen نے wedding lower third مظلوم نظر effects. آنے کی اداکاری کی، پھر کہنے لگا، تو کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ تمہارا سر، میں چڑھ کر بولا۔ وہ تو سلامت ہے اپنی جگہ، اس نے بھول پن سے کہا، لیکن تم مجھے اسی طرح ستاتے رہے تو یہ سلامت نہیں رہے گا، سمجھ گئے؟ تو پہلے کیوں نہیں کہا تھا یہ؟ مجھے پھر ہنسی آ گئی۔ دراصل میری تنہا زندگی میں حمزاد کی یہ شرارتیں شامل نہ ہوتی تو جینا بڑا کٹھن ہو جاتا۔ میں اسی لیے اس پر زیادہ سختی نہیں کرتا تھا اور کبھی کبھی اسے طرح دے جاتا تھا۔ اس کا انداز خود ایسا ہی تھا، وہ بھی میرے ساتھ ہنسنے لگا۔ کافی عرصے کے بعد ایسا کوئی موقع مجھے نصیب ہوا، یوں لمحے خوشگوار گزرے ہوں، ورنہ عموماً اعصاب کشیدہ ہی رہتے تھے یا پھر کسی نہ کسی مارکا آرائی رہتی تھی۔ میرا ذہن فکر سے خالی تو اب بھی نہیں تھا، مگر اب میں نے اپنا انداز فکر ذرا تبدیل کر لیا۔ پھر حمزاد نے مجھے بتایا، نفیسہ رشید کو بالکل نہیں چاہتی۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ رشید غالباً اس کے منگیتر کا نام ہے، میں نے وضاحت چاہی۔ جی ہاں، اب منگیتر بننے سے پہلے بھائی جان ہوا کرتا تھا۔ نہ چاہنے کا سبب؟ میں نے بھائی جان کی تفصیل سے گریز کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک نہیں کئی ہیں، اس نے جواب دیا۔ پہلا تو یہی کہ اس غریب کے منہ پر چیچک کے داغ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ رنگ بھی کچھ دیا ہوا سا ہے، سانولا بھر۔ پھر یہ کہ میٹرک پاس ہے اور نفیسہ نے 12 کلاس پڑھ لی ہیں، یعنی تعلیم میں وہ اپنے منگیتر سے 2 کلاس آگے ہے۔ جسم میں بھی کچھ ہلکی ہے، ہلکی سی توند بھی ہے۔ ایک بازار بند اور ایک کھلا ہوا بازار، میرا مطلب یہ کہ موصوف ساری دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو سیدھے سیدھے یوں کہو نا کہ ایک آنکھ ہے بیچارے کی۔ وہی تو کہہ رہا تھا۔ خیر، تو اس میں اس غریب کا کیا قصور کہ بچپن میں بیماری کے سبب ایک آنکھ اس کی ضائع ہو گئی۔ پٹڑی سے نہ اترو، میں نے اسے ٹوکا، اور آگے کہو۔ کیا اب بھی کچھ کہنا سننا باقی رہ گیا ہے؟ کیوں نہیں، میں نے زور دے کر بولا۔ آخر کوئی وجہ تو ہوگی، ایک نہیں کئی ہیں۔ وہ مسکرایا، وہ شرارت پر آمادہ تھا، مگر میرے سوالوں کا جواب بھی دے رہا تھا، اس لیے میں نے صرف اتنا کہا، بیان کرو جو ہے۔ آپ تو اس وقت بالکل کوئی جج معلوم ہو رہے ہیں، اور آپ کے سامنے عدالت کے کٹہرے میں کوئی مجرم کھڑا ہوا ہوں۔ آخر وہ بول پڑا کہ اس کے لیے مجھے ماضی کے اوراق پلٹنا پڑیں گے، اور ان اوراق کو پلٹتے ہوئے یہ خیال بھی رکھنا پڑے گا کہ بہت بوسیدہ ہیں، کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں۔ تو پلٹو اوراق۔ میں بھی اس سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ یہ پلٹا جناب پہلا ورق۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے ہنسانے کی کوشش کی، اور میں نے اسے مایوس نہیں کیا۔ اس پر لکھا ہے کہ نفیسہ کی عمر اس وقت جوانی، راتیں، مروادوں کے دن تھے، یعنی صرف 19 سال اس عمر میں موصوفہ اغوا کر لی گئی، اور پولیس کی انتھک کوششوں کے بعد کھلنا سے برآمد کی گئی۔ انتھک کوششوں میں پولیس کو 4 ماہ لگ گئے، اور 4 ماہ کسی جوان لڑکی کے لیے بہت ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ خیر، ان دنوں بندوں کو تو لمبی سزا ہو گئی جنہوں نے نفیسہ کی مرضی کے خلاف اسے حبس بے جا میں رکھا، مگر ظاہر ہے کہ نفیسہ پر جو کچھ گزری اس کا تدراک کون کرتا؟ غریب ماں باپ کی اکلوتی بیٹی بدنام ہو گئی، جبکہ وہ بے قصور تھی۔ یہ بات بھی چھپائے نہ چھپی کہ اس کے ماں باپ نے اسے فوراً ہی کچھ دن کے لیے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا۔ ہسپتال سے نفیسہ خالی ہاتھ ہی گھر آئی تو وہ پیلی پڑ چکی تھی۔ بڑی مدت کے بعد کہیں جا کر پہلی سی بہار آئی، مگر اب بہت سے مسئلے درپیش تھے۔ پہلا مسئلہ تو یہی کہ کوئی خاندان والا کسی ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنانے پر راضی نہ تھا جو اغوا کی جا چکی ہو، اور آپ خود سمجھتے ہیں تفصیل سے کیا عرض کروں۔ نفیسہ نے اپنی تقدیر کو قبول کر لیا کہ وہ بن بیاہی ہی رہے گی۔ ماں باپ نے اوپرے دل سے اس کے فیصلے کے خلاف تھوڑی بہت کوشش کی۔ اوپرے دل سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی وجہ یہ کہ کوئی ایک نہیں کئی
اگر تم ہر بات پر انہی لفظوں کی تکرار کرتے رہو گے تو ایک نہیں کئی تمہارا تکیہ کلام ہو جائے گا، بلکہ میں تمہاری چڑ بنا لوں گا۔ ایک نہیں کئی، میں چڑ کر بولا تو مجھے پھر سبق پڑھانے لگے۔ میں تو بتا رہا تھا کہ وہ آپ کو بس خواہ مخواہ ہر وقت میری گھنٹیاں کھینچتے رہتے ہیں۔ بس بتا دیا تم نے، کافی ہے، آگے کہو۔ مگر تم نے اس Green سلسلے screen میں wedding lower رشید کا third ذکر تو effects. گول ہی کر دیا۔ وہ کہاں تھا اس عرصے میں، اور پھر کب اور کس طرح وہ نفیسہ کا منگیتر بن گیا؟ یہ اچھا کہا آپ نے، خیر سنا دیتا ہوں۔ رشید کا قصہ یہ ہے کہ گویا وہ اپنے اماں ابا کی موت ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر وہ دونوں کو ہائی اٹیک ہوا، ادھر رشید اپنے بڑے بھیا سے لڑ کر ڈھاکہ بھاگ آیا۔ شادی اس کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب آپ مجھ سے اس کی وجہ نہ پوچھیے گا، ورنہ میں پھر کہوں گا ایک نہیں کئی ہیں۔ پھر وہ سارا دن اسی کے خیالوں میں بیت گیا۔ شام کو جب میں نچلی منزل پر تھا اور غسل خانے سے نہا کر نکل رہا تھا تو دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں چونک اٹھا کیونکہ وہاں میرے جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر کون ہو سکتا ہے آنے والا؟ دستک پھر دوبارہ ہوئی۔ اچھا، میں نے بلند آواز میں کہا تاکہ دستک دینے والی شخصیت مطمئن ہو جائے۔ پھر میں صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی میری آنکھوں میں جیسے چکا چوند سی ہو گئی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شعلہ حسن خود سے اتنے قریب دیکھ کر وقتی طور پر میں گنگ سا ہو گیا۔ آداب، اس کا نازک سا ہاتھ ماتھے کی طرف اٹھا اور مترنم آواز میری سماع سے ٹکرائی تو میں لمحہ حیرت کے حصار سے نکل آیا۔ میں نے بھی جواباً آداب کہا، پھر بولا، فرمائیے، آپ کو میری امی نے بلایا ہے، اس نے کہا۔ نام ہی کی طرح اس کے لہجے میں بڑی نفاست تھی۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ جی ہاں، دراصل وہ خود آتی، مگر ان کے گھٹنوں میں درد رہنے لگا ہے، اس لیے وہ زیادہ اترتی چڑھتی نہیں ہیں۔ آپ اندر تو آئیں، اس طرح دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنا، معاف کیجیے گا، کچھ معیوب سا لگتا ہے۔ میں نے اس کے سرخ پھولدار ساڑی اور پھر کانوں میں پڑے ہوئے خوبصورت جھالوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں دانستہ اس کے حسین چہرے پر نگاہ ڈالنے سے گریز کر رہا تھا۔ جی نہیں شکریہ، میں اب چلتی ہوں۔ وہ مڑنے لگی۔ ٹھہریے، میں نے اسے روکا۔ جی، وہ رک گئی۔ آپ کم از کم وجہ تو بتاتی جائیں کہ آپ کی امی کیوں بلا رہی ہیں مجھے۔ وجہ بھی معلوم ہو جائے گی، آپ آئیے تو صحیح۔ وہ خفیف سی مسکرائی۔ خیال نہ کیجیے گا، میں بغیر سبب جانے کسی اجنبی کے گھر میں جانا پسند نہیں کرتا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وجہ بتانے کے لیے دراصل مجھے اندر آنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ اکیلے، میرا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی عورت۔ وہ اپنا ماضی ضمیر بیان کرتے ہوئے کچھ ہچکچا رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، مگر آپ کوئی بچی تو نہیں ہے، اور نہ ہی میں بچہ ہوں۔ پھر کہ آپ تو پڑھی لکھی سمجھدار خاتون ہیں، دفتر میں بھی آپ مردوں کے ساتھ ہی کام کرتی ہیں، اور یہ بات کہ آپ کے والدین بھی جانتے ہیں۔ میری اس بات کا وہی رد عمل ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ وہ چونک اٹھی اور پھر اپنی دراز پلکیں اٹھا کر حیرت سے میری طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کسی دفتر میں کام کرتی ہوں؟ مجھے تو آپ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ معلوم ہے، اس ذکر کو چھوڑیں۔ آپ تو یہ بتائیں کہ آپ کی امی کیوں بلا رہی ہیں مجھے؟ وہ بات تو خیر عرض کر دوں گی، مگر آپ اور کیا کیا جانتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ پریشان سی نظر آنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں نے اسے تسلی دی۔ سنیے، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں، اور نہ ہی ایسی بات ہے کہ اس طرح دروازے پر کھڑے ہو کر کی جائے۔ بہرحال آپ کی مرضی۔ ٹھہریے، میں ابھی امی سے کہہ کر آتی ہوں۔ وہ پھر پلٹنے لگی۔ ٹھیک ہے، آ جائیے، میں انتظار کر رہا ہوں ادھر نشست گاہ میں۔ میں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ دروازہ آپ کو کھلا ہی ملے گا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر تیزی سے گلی عبور کر کے سامنے والے دروازے میں داخل ہو گئی۔ اسی وقت میری نگاہ اوپر اٹھی۔ کھڑکی میں مجھے کسی کی جھلک نظر آئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے متوجہ پا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق یا تو وہ نفیسہ کا باپ تھا اور یا اس کی ماں۔ گھر میں ان دونوں کے سوا اور کون ہوتا؟
ان کی جوان بیٹی ایک اجنبی اور تنہا مرد کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، اس لیے ان کا چکنا رہنا قرینِ قیاس تھا۔ مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ نفیسہ کی واپسی میں کچھ دیر لگے گی۔ اس کے والدین آسانی سے اسے دوبارہ میرے گھر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے بال سنوارے، پھر اوپر جا کر لباس تبدیل کیا Green اور screen نیچے wedding lower نشست گاہ third میں پہنچ effects. کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ حمزاد نے اب تقریباً میری پوری شخصیت ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ جو لباس اس نے فراہم کیا تھا اس میں پینٹس اور شرٹس بھی تھیں۔ اس سے پہلے میں نے یہ لباس نہیں پہنا تھا، لیکن اب مجھے یہ لباس برا نہیں لگتا تھا۔ اس وقت بھی میں نے پینٹ اور شرٹ ہی پہنی تھی۔ دراصل لباس کا مقصد ستر پوشی ہے۔ ستر پوشی خواہ کسی بھی لباس سے کی جائے، شرط صرف اس کا پاک ہونا ہے۔ میں نے اسی لیے اس لباس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور اسے استعمال کرنے لگا۔ نفیسہ کو واپسی میں واقعی دیر لگی۔ میں اس دوران میں یہ سوچتا رہا کہ آخر وہ لڑکی کس بہانے میرے قریب آنا چاہتی ہے، مگر کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکا۔ یہ تو سیدھی سی بات تھی کہ اس کی ماں کا بلاوا بھی اسی سلسلے کی کوئی کڑی تھا۔ میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ نشست گاہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، اس لیے وہ سیدھی وہیں چلی آئی، مگر دروازے پر آ کر رک گئی۔ وہ بڑی حیرت سے میری سجی سجائی نشست گاہ کو دیکھ رہی تھی۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور دیواروں پر خوبصورت اور مہنگے ریشمی کپڑے کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ بہترین صوفوں پر سے ایک پر میں بیٹھا تھا۔ اسے جھجکتے اور حیران ہوتا دیکھ کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، تشریف لائیے۔ جی، وہ گڑبڑا کر بولی، ذرا سینڈل اتار لوں؟ یہ کہہ کر وہ جھکنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں، آ جائیے، میں بھی جوتے پہنے ہی بیٹھا ہوں۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور یقیناً اس نے ایسی کوئی آراستہ نشست گاہ نہیں دیکھی ہوگی اور نہ اس میں گئی ہوگی، اس لیے وہ سینڈل باہر ہی اتارنے کو کہہ رہی تھی۔ بہرحال وہ دبیز قالین پر سنبھل کر پاؤں رکھتی ہوئی قریب آ گئی۔ وہ بہت مرعوب و متاثر نظر آ رہی تھی۔ میں نے دانستہ سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ وہ اس طرف بڑھ گئی۔ میں اس کے مقابل والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد وہ کچھ دیر سہمی سی رہی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور دوسرا رنگ جاتا رہا۔ جی، اب فرمائیے نفیسہ خاتون، میں نے دانستہ آغاز کا گفتگو کرتے ہوئے اس کے نام سے مخاطب کیا۔ وہ کچھ اور سراسیمہ ہو گئی۔ بات بھی ایسی ہی تھی۔ ایک اجنبی مرد سے بغیر تعارف کے اپنا نام سن کر اسے حیران ہونا چاہیے تھا۔ آپ میرا نام بھی جانتے ہیں؟ میں مسکرایا۔ دراصل میں پہلی ہی ملاقات میں معاملہ ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خواب نہ جاگنے لگیں۔ مجھے آپ ہی کا نام معلوم نہیں، بلکہ آپ کے منگیتر کا نام بھی معلوم ہے۔ سچ بتائیے، رشید نام ہے نا اس کا؟ کچھ دیر کو جیسے وہ سناٹے میں رہ گئی۔ مجھے یہی توقع بھی تھی۔ پریشان نہ ہوں، میں نے اس کے اعصاب پر بوجھ محسوس کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ میرے اپنے ذرائع ہیں۔ دراصل میں جہاں میں کچھ عرصے کے لیے سکونت اختیار کرتا ہوں، پاس پڑوس کے متعلق پہلے ہی معلومات حاصل کرا لیتا ہوں۔ کون لوگ ہیں اور کیسے ہیں، میرے خیال میں یہ کوئی بری بات نہیں۔ پاس پڑوس کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ میری بات سن کر اس نے طویل سانس لیا، پھر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ بہت پرسرار آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں تو یقین کرنا ہی پڑے گا۔ ویسے میں ایسا نہیں ہوں۔ میں بھی مسکرا دیا، پھر بولا، ہاں تو اب بتائیے آپ کی امی مجھے کیوں بلا رہی ہیں؟ دراصل ابھی آپ نے کہا نا کہ پڑوس کی طرف غافل نہیں رہنا چاہیے، یہی بات دراصل۔ یہ کہہ کر اس نے نظریں جھکا لی۔ Green screen معاف wedding lower کیجیے گا، third میں سمجھا effects. نہیں۔ امو کو معلوم ہوا ہے کہ آپ اکیلے ہیں اور گھر میں کوئی عورت بھی نہیں۔ وہ رک کر کہنے لگی، جی تو پھر وہ دیکھیے نا، پاس پڑوس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں،
تو امی دراصل یہ چاہتی ہیں کہ اگر آپ کے کھانے پینے کی کوئی پریشانی ہو تو امی نام آپ بار لے رہی ہیں، یہ بتائیں کہ امی کو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال آیا تھا پہلے یا آپ کو؟ میں نے اس کے دل کا چور پکڑ لیا۔ جی ہاں، امی ہی کو خیال آیا تھا، انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ وہ پہلے رک کر اور پھر اپنی صفائی میں تیزی سے بولنے لگی۔ کیوں، کیا آپ کو پڑوسیوں کا خیال نہیں آیا؟ آیا تو ہے، کیوں نہیں؟ پھر امی غریب ہی پر کیوں سارا بوجھ ڈال رہی ہیں؟ دراصل پہلے انہوں نے ہی کہا تھا، پھر میں نے بھی تائید کر دی۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ اور آپ کے والد صاحب؟ وہ ابا جی دراصل ذرا ان معاملوں سے الگ تھلگ ہی رہتے ہیں۔ الگ تھلگ تو نہیں رہتے، میں نے پھر ایک ایسی بات کہہ دی کہ وہ گھبرا گئی۔ رشید سے آپ کے رشتے کا معاملہ انہوں نے ہی طے کیا تھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے مجھے خوف زدہ سی نظروں سے دیکھا، پھر قدرے بھاری آواز میں بولی، آپ بار بار اس طرح رشید کا تذکرہ کر رہے ہیں جیسے اسے جانتے ہوں، کہیں اس نے ہی تو؟ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے اسے دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی اسے جانتا ہوں۔ پھر آخر آپ کو اتنی تفصیلات کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ بی بی، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میرے اپنے ذرائع ہیں اور میں کسی بھی صورت کسی کو ان کے ذرائع کے بارے میں نہیں بتاتا، یہ میرا اصول ہے۔ آپ بھی پوچھیں گی تو میرا جواب انکار ہی ہوگا۔ سمجھ گئی ہوں گی غالباً آپ۔ وہ اپنی ساڑی کے پلو کو بار بار اپنی انگلی پر لپیٹ رہی تھی اور کھول رہی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ذہنی الجھن میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اپنے ذرائع سے آپ نے اور کیا کیا معلوم کیا ہے ہمارے بارے میں؟ اس کی آواز میں ارتعاش تھا۔ دیکھیں بی بی، آپ ہوں یا میں یا کوئی، حقائق سے چشم پوشی یا فرار ممکن نہیں۔ میں نے بالواسطہ اسے سمجھانا شروع کیا، اور یہی میرا مقصد تھا۔ زندگی اپنے بہاؤ میں دکھوں اور سکھوں کی لہریں لیے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ہم آپ ان لہروں میں کسی بے بس تنکے کی طرح بہتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے بہاؤ کے خلاف ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھی لکھی خاتون ہیں غالباً، میری بات کا ابلاغ آپ کو ہونا چاہیے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جدوجہد اور کوشش کی بھی حدود مقرر ہیں، ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور جس حد تک امکان میں ہو زندگی کے اس بہاؤ سے مصالحت کر لینی چاہیے۔ سمجھیں آپ؟ جی۔ اس نے اپنی جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں، پھر وہ بالواسطہ گفتگو کرنے لگی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن جدوجہد کا حاصل سوائے تھکن کے کچھ نہ ہو، اور جب تقدیر آدمی کو کھلونا سمجھ کر کھیلنے لگے تو کیا آدمی سچ مچ تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے؟ آپ نے تقدیر کے جبر کی بات چھیڑ دی۔ میں بولا، بے شک اس سے مفر نہیں، میں نے لفظ مصالحت استعمال کیا تھا، اور آپ نے اسے کھلونا بن جانا کہا۔ یہ اپنے اپنے احساس کی بات ہے۔ دراصل تقدیر کے ستم اپنی جگہ، لیکن حوصلہ ہار جانا، بغاوت کرنا اس کا تدراک نہیں۔ پھر کیا تدراک ہے اس کا؟ وہ نڈال سی آواز میں بولی، وہی جو میں نے عرض کیا، مصالحت۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو؟ ممکن کیا ہے اور ناممکن کیا؟ یہ آدمی کے اپنے رویے، ارادے اور عزم پر منحصر ہے۔ میرے خیال میں خاتون، ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ذرا جی کو مارنے اور دل کو سمجھا لینے کی بات ہوتی ہے۔ آپ شاید یہ کہہ Green سکتے ہیں screen اس wedding لیے lower کہ third آپ کو effects. میرے دکھوں۔ اس کی آواز بھرا گئی اور اپنی بات پوری نہ کر سکی۔ گفتگو کا رخ اب بالواسطہ براہ راست کی طرف مڑ رہا تھا، اس لیے میں نے کچھ دیر کو دوسری بات چھیڑ دی تاکہ فضا بدل جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اب ہم دونوں تعارف بھی نہیں ہوا اور ہم اس طرح گفتگو کر رہے ہیں جیسے برسوں کے شناسہ ہوں، ہے نا خاتون؟ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ آپ تو شاید بڑی حد تک میرے بارے میں جان چکے ہیں۔ ہاں، میں آپ کے نام کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ وہ نظریں جھکائے رک رک کر کہنے لگی، نام کس نے بتایا میرا؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ جن کا یہ مکان ہے، وہ عزیز ہیں ہمارے، کل امی سے کچھ بات کرنے آئے تھے، جب سنا میں نے کہ انہوں نے اپنا مکان کسی کرائے پر دے دیا ہے، اس نے جواب دیا۔
اچھا تو یوں آپ کو میرا نام معلوم ہوا، آپ بھی مجھے بڑی پرسرار لگتی ہیں، چپکے میرا نام بھی معلوم کر لیا۔ یہ کہہ کر میں دانستہ ہنسنے لگا تاکہ فضا کی کشیدگی کچھ کم ہو۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ جی نہیں، میں قطعی پرسرار نہیں ہوں، آپ کی طرح کہ بتاؤں کہ کس طرح معلوم ہوا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ایک بات بتائیں، بالکل سچ سچ، میں نے فضا کو ہموار دیکھ کر کہا۔ پوچھیں، اس نے مجھے ترچھی نظروں سے دیکھا اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ اتنی بھولی بھی نہیں ہے جتنا ظاہر کر رہی ہے۔ اس کو ان سارے حربوں کا علم تھا جن کے آگے عموماً مرد ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک تیز مردانہ آواز سنائی دی، کوئی ہے؟ میں نے دیکھا کہ نفیسہ کا چہرہ ایک دم تاریک سا ہو گیا اور اس کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ اس نے یقیناً کچھ کہا تھا مگر آواز اتنی مدھم تھی کہ میں سن نہ سکا۔ اس سے میں نے یہ اندازہ تو لگا ہی لیا کہ آنے والا نفیسہ کے لیے اجنبی نہیں ہے، اور یہ کہ اس کے آنے والے کے مداخلت ناگوار گزری ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہ کچھ گھبرا گئی ہے۔ میں اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتا ہوا اٹھا اور بلند آواز میں بولا، ادھر تشریف لے آئیں۔ صدر دروازہ کھلا ہوا تھا اور نشست گاہ سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے چند ہی لمحے بعد وہ نوارد اس طرف آ گیا۔ یقیناً میری آواز نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ اسے نشست گاہ کے دروازے سے اندر آتے دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ آنے والا نفیسہ کا منگیتر رشید کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ حمزاد نے مجھے جو اس کا حلیہ بتایا تھا وہ اس پر بالکل پورا اترتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اسے مخاطب کرتا، وہ نفیسہ کی طرف دیکھ کر بولا، تمہیں امی بلا رہی ہیں، جاؤ کہہ دو میں ابھی آ رہی ہوں۔ نفیسہ نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، شاید اسے رنگ میں بھنگ پسند نہیں آیا۔ بہت دیر ہو گئی ہے تمہیں یہاں؟ نفیسہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ بچی نہیں ہوں میں، معلوم ہے مجھے بھی، تم جاؤ۔ برادر عزیز آپ بیٹھیں تو صحیح۔ میں نے پہلی بار اس کارٹون کو مخاطب کیا جو غالباً خود کو ہیرو آف دی سچویشن سمجھ رہا تھا۔ جی نہیں شکریہ، وہ منہ بنا کر بولا۔ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کی محبت پر ڈاکہ ڈال رہا ہوں، تو ایسی بات نہیں۔ اگر آپ کو ایسی کوئی غلط فہمی ہے تو اپنے دل سے نکال دیں۔ یہ کہتے ہوئے میں صوفے پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کا منہ ایک بار حیرت سے کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ ان پر شک نہ کیجیے گا، میں نے نفیسہ کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا۔ تاریک شیشوں کا بدنما سا چشمہ اس وقت بھی اس کی آنکھوں پر لگا ہوا تھا۔ پینٹ پہننے کا شوق تھا مگر اسے اپنی پھولی ہوئی توند نظر نہیں آتی تھی۔ اگر وہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتا تو اس قدر کارٹون تو نظر نہ آتا۔ خوبصورت عورتوں کے مردوں یا منگیتروں کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں، عموماً وہ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں۔ رشید کا معاملہ بھی ایسا ہی لگتا تھا۔ چند لمحے حیران و پریشان رہ کر اس نے میری بجائے نفیسہ کو مخاطب کیا، چل رہے ہو یا جاؤں؟ نفیسہ نے گویا دو ڈوک جواب دیا کہ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں امی سے کہہ دیتی ہوں کہ تم نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا لہجہ بالکل بچوں کا سا تھا۔ اور یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے تمہاری ٹافی بھی چھین لی ہے۔ میں کوشش کے باوجود فکرہ کہنے سے باز نہ رہ سکا۔ نفیسہ میری برجستگی پر مسکرا دی۔ کیا اس کی بے سری آواز نسبتاً بلند ہو گئی۔ یقیناً نفیسہ کو مسکراتے دیکھ کر اس کے مزید پتنگے لگ گئے ہوں گے۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کا انداز جوابی سا تھا۔ اڑانے کے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں برخوردار، مثلاً پتنگ۔ میں نے ہنس کر کہا، تم فکر نہ کرو، تمہاری پتنگ نہیں کٹے گی۔ مجھے برخوردار کہہ رہے ہو؟ میں برخوردار نظر آ رہا ہوں تمہیں؟ ہاں ہو تو برخوردار ہی، توند پھلا لینے سے آدمی بالغ نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا Green تمہیں۔ screen wedding lower میرا third بھی نام effect. رشید ہے، یہ کہہ کر وہ مڑنے لگا۔ کیوں، کیا ابھی دیکھا نہیں؟ سب معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ تم شاید اپنے پیسے پر اینٹھ رہے ہو، تو پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہتا ہوا وہ تیر کی طرح نشست گاہ سے نکل گیا۔ آپ کا منگیتر ماشاءاللہ خاصا نامعقول ہے۔ میں نے یہ جملہ اس طرح ادا کیا جیسے شریف مقصود ہو۔ ظاہر ہے کہ میری مخاطب نفیسہ ہی تھی۔
میں نے نفیسہ کے ہونٹوں پر تبسم دیکھا مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ ایسا کرے خاتون، اب آپ بھی جائیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ میری وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی بدمزگی پیدا ہو، معلوم نہیں وہ آپ کا منگیتر جا کر کیا لگائی بجھائی کرے۔ پھر کبھی آ جائیے گا، میں عموماً گھر پر ہی رہتا ہوں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس نے میری تائید میں کہا۔ کل چھٹی ہے، میں کل آ جاؤں گی کسی وقت، مگر اپنے اماں ابا کو میری طرف سے مطمئن کر کے کہ میں کوئی آوارہ یا بدکماش آدمی نہیں ہوں۔ میں نے کہا باقی باتیں کل کریں گے۔ وہ اپنی ساڑی سنبھالتی ہوئی اٹھی اور جاتے جاتے ایک بار پھر مجھے اپنے حسن کا احساس دلا گئی۔ اس نے اپنی ساڑی کا پلو ایک مخصوص انداز میں کاندھے پر ڈالا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہیں ٹھس ہو جاتا، مگر اب میں خاصا ادا پروف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے حمزاد کو بلایا اور اس سے ایک مشورہ کیا۔ دراصل وہ اس طرح وہ خبیث چوکنا ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ مگر کس طرح، کچھ بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کیا سوچا ہے، حمزاد نے مجھ سے پوچھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اس مکان کے گرد ناقابل شکست حصار کھینچ کر دیکھو جہاں شبو کی سکونت ہے۔ پھر تم یہ جائزہ لو کہ شبو اپنی پرسرار قوتوں سے کام لے کر اس حصار کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے یا نہیں۔ میں نے آج دوپہر نماز پڑھنے اور سونے سے پہلے جو کچھ سوچا تھا حمزاد کو بتانے لگا، مگر اب یہ خیال ذہن میں آ رہا تھا کہ کہیں ایسا کرنے سے وہ چوکنا نہ ہو جائے۔ تم بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ یقینی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے، حمزاد کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا۔ علم اور لا علمی کا انحصار اس کی قوتوں پر ہے، اور اس بات پر بھی کہ آیا آپ کی طرف سے ہوشیار ہے یا نہیں۔ تو گویا دونوں ہی احکامات ہیں، یعنی وہ ایسا حصار کھینچے جانے سے آگاہ بھی ہو سکتا ہے اور بے خبر بھی رہ سکتا ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں نے سوال کیا۔ جو بھی قدم اٹھایا جائے اس میں خطرہ تو بہرحال مول لینا ہی پڑے گا۔ ویسے میرے خیال میں یہ تجویز مناسب تھی، حمزاد نے اپنی رائے دی۔ اس طرح کی قوتوں کا اندازہ بھی لگ جائے گا، پھر ہمیں اس سے نمٹنے میں آسانی رہے گی۔ اس کے چوکنا ہونے کی صورت میں بس یہ خطرہ ہے کہ وہ دوبارہ سریتا کو لے کر فرار ہو جائے گا، نتیجہ ہمیں پھر اس کے تعاقب میں کسی اور شہر کی طرف رخ کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ وہ جوابی حملہ بھی کر سکتا ہے، حمزاد نے مجھے یاد دلایا۔ خیر وہ تو جو بھی ہوگا بھگتنا پڑے گا، فی الحال اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ قدم اٹھایا بھی جائے یا نہیں۔ وجہ سوچنے کی یہ کہ ممکن ہے کوئی اور بہتر صورت نکل آئے۔ آدمی جتنا سوچتا ہے اتنے ہی بہتر امکانات سامنے آ جاتے ہیں۔ تمہارا مشورہ اس تجویز کے حق میں ہے، اس لیے آج شب اس عمل کر کے دیکھ لو۔ یہ خیال اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ اس طرح کم از کم اس کے فرار کی راہ تو مسدود ہو جائے گی، پھر وہ گھر گیا تو شاید آسانی سے قبضے میں آ جائے۔ میرے اس خیال سے بھی حمزاد نے مکمل اتفاق کیا اور بولا، اگر وہ اس قدر طاقتور ہوتا کہ جوابی حملہ کر کے مجھے زہر کر لے تو وہ نارائن گنج سے فرار نہ ہوتا۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اسے کسی نہ کسی حد تک میری طرف سے خطرے کا احساس ہے۔ راہ فرار اسی وقت اختیار کی جاتی ہے جب مقابلے کی طاقت نہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر اس کے فرار کی راہ مسدود کر دی گئی تو کامیابی کا امکان ہے۔ آپ نے ٹھیک ہی سوچا ہے۔